अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज 6 सितंबर का दिन है, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान सारी कौम मना रही है और आज के दिन सबसे पहले हम इस मुल्क के जर्री पासबानों को, शहदा की माओं को, उनके अहले खाना को और इसके साथ साथ इस पूरी जिंदा दिल कौम के उस जज्बे को सलाम पेश करना चाहते हैं कि जिसके तहत आज हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है और हम जहां मुल्क की बात आती है वहां पर एक हैं और मुत्तहिद हैं। तो सबसे पहले तो ये ज़रूर आज का पैगाम देना था और आखिर में आज इस हवाले से हम खुसूसी बात भी करेंगे यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन आगाज़ में थोड़ा सा इस हवाले से ज़रूर बात करना चाहेंगे कि हम हमेशा हर रोज़ ये तो कहते हैं कि ये निज़ाम गल सड़ चुका है, ये निज़ाम ठीक नहीं है, ये निज़ाम सारा ऐसा हो चुका है कि इसमें कोई भी शख्स आ जाए तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। निज़ाम का तब्दील होना ज़रूरी है, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आखिर वो निज़ाम क्या हो सकता है कि जो इस निज़ाम के बदलने के बाद लाया जाए और जो परफॉर्म कर सके, जो आम आदमी की हालत बदल सके। तो आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि सदारती निज़ाम की बाज़गश्त एक दफ़ा फिर से सुनाई दे रही है, तो क्या वाकई जो मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं वो सदारती निज़ाम के हामी हैं? क्या इसको लाने के लिए कोई कोशिश शुरू हो चुकी है और क्या ऐसा मुमकिन भी हो सकता है? कौन इसका हामी होगा, कौन मुखालिफ? इस हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे पंजाब हुकूमत की, जिसको 2 साल मुकम्मल हो गए। 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट भी बड़े जोश व खरोश से पेश की गई है, तो उसका भी थोड़ा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या खोया क्या पाया पंजाब हुकूमत ने इन 2 सालों में। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू होगी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। तो आज भी बहुत कुछ है जनाब प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहते हुए इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं यही चाह रही हूँ कि जो निज़ाम है उसके हवाले से बात हो जाए, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मैं सबसे पहले पूरी कौम को यौम दिफ़ाए पाकिस्तान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें एक आज़ाद ममलिकत अता की और फिर इस तरह की हमें पाक फ़ौज जो है प्रोफेशनल वो दी, जो इसकी सरहदों का दिफा भी पूरे तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल सही है और हम सब बिल्कुल अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं उनके पीछे। लेकिन इमरान साहब, जब हम निज़ाम की बात करते हैं, अभी तक हम ऐसा लगता है कि इतने सालों बाद भी आज़ादी के डगमगा रहे हैं, कोई रास्ता, कोई तयन नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या निज़ाम चाहिए, किस निज़ाम पर हम मुत्तफ़िक हों। डिक्टेटरशिप भी हमने देख ली, सदारती निज़ाम भी देख लिए, पार्लिमानी निज़ाम भी देख लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये है नहीं मामला। आपको लग रहा है कि ये हुकूमत इस निज़ाम से मुतमईन नहीं है और इसकी तब्दीली के लिए कोई कोशिश अंदरूने खाना शुरू हो चुकी है? समीना, बड़ी सादा सी बात है। अगर आप देखें, निज़ाम चाहे कोई भी हो, सदारती निज़ाम हो या पार्लिमानी निज़ाम, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भले बादशाहती हो, लेकिन अगर आवाम की फलाह बहबूद के काम हो रहे हों, आवाम को इंसाफ मिल रहा हो, तो फिर तो उससे अच्छा कोई निज़ाम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उसी निज़ाम को ये देखें कि वो निज़ाम डिलीवर ना कर रहा हो, आवाम को ना इंसाफ मिल रहा हो, ना रोज़गार मिल रहा हो, ना कोई और चीज़ हो रही हो, उसकी फलाह बहबूद के लिए कुछ ना हो रहा हो, तो फिर वो आप दुनिया का कोई भी निज़ाम ले आएँ, वो कभी भी आवाम उससे मुतमिन नहीं हो सकते, ना ही वो आवाम के फ़ायदे के लिए हो सकता है। अब पाकिस्तान में जो भी निज़ाम है, यहाँ पर अगर आप मुख्तलिफ अदवार में देखें तो यहाँ पर सदारती निज़ाम भी रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, यहाँ हाँ जी, सारे एक्सपेरिमेंट तजर्बा गा, वो कायद-ए-आज़म ने कहा था हमने इस पे बड़े तजर्बे हाँ जी, इसलिए देखें कि क्या जब सदारती निज़ाम यहाँ पे था, वो अयूब खान का सदारती निज़ाम हो, वो याह्या खान का सदारती निज़ाम हो, वो जनरल ज़ियाउल हक का सदारती निज़ाम हो, या वो परवेज़ मुशर्रफ का सदारती निज़ाम हो, क्या उस दौर में आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ हुआ कि नहीं हुआ? फिर इसी तरह से अगर पार्लिमानी निज़ाम की बात करें तो आप शुरू से देख लें, लियाकत अली ख़ान से शुरू कर लें। क्या उनका निज़ाम जब उनका दौर था, उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था, या नवाज़ शरीफ की बात कर लें, बेनज़ीर भुट्टो की बात कर लें, इमरान खान साहब की बात कर लें, क्या इन अदवार में क्यों नहीं हमारे ये सारे निज़ाम क्यों नहीं डिलीवर कर सकते? इसलिए कि निज़ाम की खामियाँ दूर करने की बजाय हमेशा निज़ाम को बदलने की बात की जाती है। आप देखें कि आप जो उनसे मर्जी दुनिया का निज़ाम लागू कर दें, अगर उसमें निज़ाम चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो फिर वो निज़ाम क्या करेगा? क्योंकि निज़ाम बाहर हाल चलना है आवाम से, लोगों से।
آپ جو مرضی نظام لاگو کر دیں لیکن اگر لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، اپنے رویے نہیں بدلیں گے، اپنی عادتیں تبدیل نہیں کریں گے، اگر آپ نے نہیں ڈیلیور کرنا تو آپ کسی نظام کے تحت بھی نہیں کریں گے. ہلال صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ورنہ لوگوں کے بہت اچھے اچھے سسٹم ہیں. اب آپ اگر برطانیہ کی بات کریں، وہاں تو کوئی ریٹن آئین بھی نہیں ہے، لیکن بہت اچھے سے سسٹم چل رہا ہے ان کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ پھر ہمارے لوگوں میں ہے، مسئلہ سسٹم میں ہے، کہاں پر مسئلہ ہے؟ بالکل بالکل لوگوں میں ہے. اور کدھر ہے؟ لوگوں میں ہے. ہمارے کو پرفیکٹ سسٹم دیں، ہم اس کو امپرفیکٹ کر دیں گے. دیکھیے بات سیدھی سادھی ہے، یہ عجیب سا ملک ہے. ادھر جو ڈکٹیٹرز آتے ہیں وہ ڈیموکریٹس بننا چاہتے ہیں. مشرف آیا، وہ الیکشن جیتنا چاہیا. بھائی تم آئے کیسے ہو؟ تمہاری کنسٹیٹیوئنسی کیا تھی؟ تمہاری کنسٹیٹیوئنسی تم نے مارشل لاء لگا کے آئے تھے. تم کیسے ڈیموکریٹ بن سکتے ہو؟ اور جو ڈیموکریٹس آتے ہیں نواز شریف کی طرح، وہ ڈکٹیٹرز بننا چاہتے ہیں. وہ ہر چیز چاہتے ہیں اپنے ہاتھ میں ہو. پارلیمنٹ کو وہ سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، ربر سٹیمپ ہے. دونوں سمجھتے ہیں پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے. تو دیکھو ایوب خان نے کیا کیا؟ وہ بھائی کانسٹیٹیوشن کو اگنور کر کے اپنا کانسٹیٹیوشن میں جس میں لگا ہوا تھا کہ اس کے بعد سپیکر آئے گا، وہ یحییٰ خان کو بنا دیا. اور کسی نے کہا بھائی تم کر کیا رہے ہو؟ کہتا ہے باہر میں جائے. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے، لک ایٹ دی کائنڈ آف پیپل جو ہمارے اوپر انفلکٹ ہوتے ہیں، خود اپنے آپ کو انفلکٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بڑی اچھی بات کی تھی عمران نے. اس نے یہ کہا تھا کہ بدلو، یہ نہیں کہ ایک نیا سسٹم لاؤ آؤٹ آف دس تھنگ. دیکھیے کیا چیزیں ہمیں چاہیے، آپ کو اور مجھے کیا چاہیے؟ ہمیں ایک چیز چاہیے فوراً، امیڈیٹلی. 4 پروونسز 230 ملین، یہ 5واں پروونس تو اب بنا ہے. 4 پروونسز 220 ملین کسی جگہ کسی ملک دنیا میں نہیں ہے. نہ ہندوستان ہے، نہ بنگلہ دیش ہے، اینی پلیس. یہ کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ خدا کے لیے کم سے کم 2 ڈزن پروونسز چاہیے ادھر. ایک دوسری بات ہے، آپ کو ڈائریکٹ الیکشن سے کیا برا لگتا ہے بھائی؟ سینٹ کو ڈائریکٹ کرو، پریزیڈنٹ ڈائریکٹ کرو، پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ڈائریکٹ کرو، اور اسمبلیز کو ڈائریکٹ کرو. چلیے سینٹ کو تو کر لیں نا، پریزیڈنٹ اور ایک لحاظ سے پرائم منسٹر تو ڈائریکٹ ہی ہے. اور اگر آپ کو پریزیڈنشل سسٹم چاہیے تو پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ کرو. اور یاد رکھو پاور مسٹ ڈیوالو. 18th امینڈمنٹ جو بھی آپ سوچے 18th امینڈمنٹ میں ایک چیز میں 18th امینڈمنٹ از ویری گڈ. اس نے کہا پاور ڈیوالو کرو، گراس روٹس تک نہیں کرتے. اور ایسے ایک دو اور ایسے اچھے قانون بنا دیں، مثال کے طور کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس چھوڑیں، 2/3 سے نکالو ان کو. اگر 2/3 سینٹ اور اسمبلی میں ہے جب ان کو نکالو. یہ پھر یہ جو ہر قسم کی یہ جو کھینچاتانی چلتی رہتی ہے وہ ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے، انسرٹینٹی بھی رہتی ہے. جی. اور الیکشن کمیشن کو خدا کے لیے میک اٹ اسٹرانگ، میک اٹ ارریپلیسبل. اس کو صرف ایک ہی وجہ ہونا چاہیے الیکشن کمشنر کو نکالنے، وہ اگر وہ کرمنل کوئی ایکشن کیا اس نے. اور معاف کریے سب سے بڑی چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی جوڈیشری کے کس قانون کے تحت وہ چل رہے ہیں. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اچکزائی صاحب کا جو رولنگ ہے، آپ نے کبھی ایسا ججمنٹ کسی اور ملک میں دیکھا ہے؟ الیکٹرانکلی آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا؟ وہ کنسٹیبل کو وہ اس کی پوری فوٹیج موجود ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ گلو بٹ. سوچئے گلو بٹ، ہم نے سب دیکھا وہ چھڑی لے کے ونڈ اسکرین چھوڑتا ہے. ہائی کورٹ نے کہا ویری رائٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی چینجز کچھ ہونی ضروری ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک منٹ رکے. دیکھیں ایک منٹ رکیں، جی کمپلیٹ کر لیجیے. لیٹ می فنش. میں نے 3 ایگزامپل دیکھیں، پڑھ کے ایگزامپلز دیتے ہیں آپ تو بات ہی نہیں کرنے دیتی ہیں، ہر چیز پہ کاٹتی ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. اب ایک جج، سپریم کورٹ جو ہے ایک جج کو اپوائنٹ کرتا ہے. پارلیمنٹری کمیٹی کہتی ہے جی یہ جج تو ٹیکس بھی نہیں، یہ جو جس کو آپ نے اپوائنٹ کیا ہے یہ تو ٹیکس نہیں دیتا، اس لیے اگر دیتا ہے تو وہ رپورٹ میں نہیں ہے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو چوری کر رہا ہے. اس کے معنی اس کا کس قسم کا پریکٹس ہے بھائی؟ جج اینڈ ہی از بینگ میڈ اے جج. اور کیا نتیجہ ہوا؟ جج سپریم کورٹ نے کہا تو آپ کا کیا کام ہے ہمارے اپوائنٹمنٹ سے؟ واٹ از دس ڈیم اٹ؟
یہ کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گئی نا بیسیکلی لال صاحب کہ آپ نے جو ایگزامپلس دی ہیں بڑی ریلیونٹ ایگزامپل ہیں اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں چینجز ہیں ہونی چاہیے, ان میں کویشچن ہے. عمران صاحب اگر آپ اس پہ کامنٹ شارٹ سا کر لیں تو میں تھوڑا سا اس کو آگے بھی لے کے جا رہی ہوں. بات یہ ہے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہلالی صاحب بات تھے نا اس پہ میں یہ ضرور کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے, میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. انہوں نے وہ ثبوت دیکھنا ہوتے ہیں جو ان کو عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں. تو ویڈیو ثبوت نہیں ہے کیا وہ ویڈیو پیش کی گئی؟ ہم یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام میں اگر خود یہ از خود آہذ کر لیں کہ وہ ویڈیو دکھائی گئی تھی تو یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کسی رپورٹر نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ ویڈیو وہاں پہ دکھائی گئی تھی؟ اس کے بعد اگر جج صاحب اس کو نہ تسلیم کریں تو جج صاحب کو میں شور نہیں ہوں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا یہ قانون ایسا نہیں بنا ہے کہ جس میں جو ویڈیو ہے اس کو بطور ثبوت جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن میں اس پہ خیر شور نہیں ہوں تو کوئی لا ایکسپرٹ اس پہ رائے دے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مجھے ایکسپلین کرنے دیں کیوں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہلالی صاحب میں ذرا تھوڑی سی عمران ایک منٹ مجھے پلیز بتائیں. اچھا چلیے آپ ختم کریں. اچھا اس میں بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1984 میں ایک ایکٹ تھا قانون شہادت, اس کو ہم لوگوں نے, کون سا ایکٹ تھا آپ کو پتہ ہے عمران صاحب؟ آپ کو پتہ ہے یہ کون سا ایکٹ ہے؟ 1872 کا برٹش ایویڈنس ایکٹ کو انہوں نے 1872 کے ایکٹ کو لے کے 1984 میں 95% پاس کیا ہے. اب آپ کو پتا ہے الیکٹرانک ایویڈنس از ناٹ ایکسیپٹڈ, آپ کو پتا ہے کہ آڈیو ایویڈنس از ناٹ ایکسیپٹڈ. یار یہ فورینسک ایویڈنس از ناٹ ایکسپیکٹڈ. خدا کے لیے بھائی ویئر ڈو وی, کس صدی میں آپ رہ رہے ہیں؟ کہ ہم نے ریوائیو ہی نہیں کیا اپنے قوانین کو, دور جدید کے مطابق ماڈرنائز ہی نہیں کیا. صحیح بات. ہلالی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا وہ صرف قانون شہادت پہ لاگو نہیں ہوتی. ہاں وہ تو ایگزامپل میں یہ بات کر رہے ہیں نا. پولیس ایکٹ دیکھ لیں, آپ پولیس ایکٹ دیکھ لیں, انگریز نے کالونیل اس پہ اپنی یہ پولیس بنائی تھی. ہم آج تک اسی سسٹم پہ چل رہے ہیں. تھوڑی بہت اس میں ہم تھوڑا بہت تو ہوتا رہتا ہے, لیکن بیسک آپ دیکھیں تو وہی قوانین ہیں, وہی ساری چیزیں ہیں جو اس ایکٹ میں تھی. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم اس بات کی ہے کہ ہم آ کے جب بھی حکومتیں بنتی ہیں تو حکومتوں میں شامل تمام لوگ کسی بھی جماعت سے ہوں, وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں, لیکن کیا انہوں نے واقعی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے یا نہیں؟ اور اب بننے کے بعد بھی وزیر اعظم وہ کافی دفعہ میں غیر مطمئن دکھائی دیتے ہیں کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے مجھے بہت ساری پرابلمز کا سامنا ہے, میں کھل کے وہ کام نہیں کر سکتا جو میں چینجز لانا چاہتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں اب اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں پٹیشنز بھی 2 دائر ہو چکی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے کہ جی وزیر اعظم کو حکم دیا جائے کہ ریفرینڈم کرائیں اور صدارتی نظام لانے کی رائے لیں. سمینا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں پٹیشنز پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہوئی, وہ غیر معروف سی کچھ جماعتیں اور غیر معروف سے لوگ ہیں. نہیں, ایک تو احمد رضا قصوری کی ہے. اوہو, پی ٹی آئی کے مقابلے میں بات کر رہا ہوں, وہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا. دوسری بات یہ کہ یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. بھئی آپ کے پہلے تو آپ قانونی طور پہ آپ کے پاس نہ تو 2/3 اکثریت ہے, نہ سینٹ میں تو آپ کی سادہ اکثریت بھی نہیں ہے, اور آپ صرف اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو آپ یہ اب تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی اس نظام میں ہی خرابی ہے. میرے میں کوئی خرابی نہیں ہے, میری ٹیم اور میں تو A1 ہے, یہ نظام کی خرابی ہے جو میں کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. میں ذاتی طور پہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جہاں آدمی کچھ کرنا چاہے اس کے لیے ہزاروں لیکن آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نظام میں پرابلمز ہیں اپنی جگہ. میری بات سن, میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, میری بات کو ایک دفعہ سمجھ لیں. نظام جو ہے ہر قانون موجود ہے, آپ اس 1872 والے ایکٹ میں بھی چلے جائیں نا تو غریب کو انصاف مل سکتا ہے, لیکن انصاف دینے والا اگر ایگزامپلز نہیں ہیں ہم نے کہ انصاف نہیں ملا, اس لیے نا کہ دینے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اگر پولیس والا ایک ایف آئی آر ہی, اب ایک چھوٹی سی بات سنیں ہلالی صاحب, ایف آئی آر کیا ہوتی تھی؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, وہ 2 سے 3 لائنوں پہ ہونی چاہیے پروفیشنلی. یہاں کیا ہوا کہ جب یہ معاملات وکیلوں کے ہاتھ میں آئے, انہوں نے اپنے کلائنٹس کو سمجھانا شروع کیا, پولیس والوں نے اپنا سمجھانا شروع کیا. اب 2 صفحے کی ایک ایف آئی آر ہوتی ہے, اس میں پوری کہانی بیان کر دی جاتی ہے, اس لیے کہ کن لوگوں کو جان بوجھ کے غلط طور پہ اس میں پھنسایا جا سکتا ہے. تو آپ کا ماننا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں, ورنہ اس سسٹم میں بھی اگر وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. لیکن میں ہلالی صاحب کا پوائنٹ, عمران صاحب ہلالی صاحب
عمران خان صاحب آپ کے خیال سے کیوں فی الحال بہت زیادہ اس طرح سے کامیاب دکھائی نہیں دے رہے ہیں پرفارم کرنے میں؟ کیا یہ سسٹم کی خرابی ہے یا ان کی اپنی خرابی ہے؟ نہیں، یہ ان کی بھی خرابی ہے اور سسٹم کی بھی خرابی ہے. ان کی کیا ایکسپیرینس ہے گورننس میں؟ آپ مجھے بتائیں. کیا انہوں نے 20 سال تک 11 لوگوں کو گورن کیا؟ یہ کیا ان کا کیا یہ ہے؟ آف کورس مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، ہیومن، یہ سب، یہ دیکھیے میں عمران خان کے بارے میں انہوں نے جو بات کی ہے ویسے صحیح تھا، مگر ایکچولی پروبیبلی اپلائز ٹو ہم آلسو. میں آپ کو صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس قسم کا سسٹم ہے کہ ایک ادارے کو اپنے سلیکشن، اپنے پوسٹنگ، اپنے پروموشن، اپنا رکھنا، اپنا نکالنا، ہاؤ کین دس بی ایکسیپٹیبل؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. کون نہیں کرتا ہے؟ سٹنگ گورنمنٹ نہیں کرتی، اس سے پہلے سٹنگ گورنمنٹ نہیں کرتی، ان کو پرواہ نہیں ہے. اس لیے کل میں نے کہا تھا شہباز شریف ٹھہر رہا ہے جب تک کوئی ایسا آئے اس کے کیس کے اوپر جس کو وہ جانتا ہے، اور آپ سمجھ جانتی ہیں میرا مقصد کیا ہے. صحیح. آپ مجھے بتائیں، وہ اچکزائی کے کیس کے بعد یہ کوئی بہانہ ہے؟ یہ کسی قانون کا، یہ گلو بٹ کو آپ کہتے ہیں دس ڈیڈنٹ ہیپن. ہمارے پاس فورینسک ایویڈنس ہم ایکیومولیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے 1872 میں پھر ہونا کیا چاہیے ہلالی صاحب؟ پھر ہونا ایک اور یہ تو سمجھ میں آ گئی بات آپ کی ساری، دیٹ از کلیئر، لیکن اب ہونا کیا چاہیے؟ ہر چیز ایویڈنس ہونا کیا چاہیے. پاس دا لا، پٹ دس. میں تو کہتا ہوں ایسے قانون پہ آپ اپنی گورنمنٹ کو سٹیک کریں. آپ کہیں عوام کو یہ قانون میں لانا چاہتا ہوں، یہ میں نہیں چاہتا ہوں ایسا ہو، یہ نہیں آنے دے رہے ہیں، میں استعفیٰ دے کے مینڈیٹ چاہتا ہوں آپ سے، میرے پاس میجورٹی نہیں ہے، اب میں میجورٹی آپ سے چاہتا ہوں. اور اگر عوام نے کہا نہیں بھگتے، دیٹس دیئر پرابلم. لاء بنانے کے لیے بھی تو عمران صاحب میرے نزدیک اس کا بڑا سادہ سا ایک حل ہے، بالکل سادہ سلوشن ہے. وہ یہ ہے ہلالی صاحب کہ آپ عوام سے ایک بالکل غیر جانبدارانہ طور پہ واقعی حقیقی معنوں میں ایک شفاف ریفرینڈم کروا لیں. آپ عوام سے پوچھ لیں کہ جناب آپ کس طرح کا یہاں پہ نظام چاہتے ہیں، آپ صدارتی نظام چاہتے ہیں یا آپ پارلیمانی نظام چاہتے ہیں. کیوں نہیں؟ لیکن اس میں اس طرح سے ہو کہ کسی طرح کی بھی کوئی میلا فائڈی نہ ہو اور اس میں کوئی دھاندلی نہ ہو. سیاسی جماعتیں بھی تو ساتھ ہیں، پورا آئین کا ڈھانچہ تبدیل کرنا پڑے گا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا سمینا کہ جب عوام کی رائے آ جائے گی نا اس پہ تو پھر آپ کو ساری چیزوں کے لیے راستہ مل جائے گا. لیکن اگر عوام ہی نہ چاہیں تو پھر آپ کو ان بکھیروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا چلیں جی، دیکھتے ہیں صدارتی نظام آگے لانے کے لیے کوئی مزید پیشرفت ہو پاتی ہے یا نہیں، اور کیا یہ صرف خام خالی رہتی ہے. بہرحال پرفارم فی الحال یہ سسٹم ہے تو اسی میں ہی کرنا ہوگا موجودہ گورنمنٹ کو بھی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. تو پرفارمنس کی بات ہوئی ہے تو کچھ ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر پنجاب گورنمنٹ 2 سال کی کارکردگی کے حوالے سے بڑی زبردست تقریب بھی منعقد کی، بڑا بتایا بھی، لیکن حقیقت کیا ہے کارکردگی کی تھوڑی جاننے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب حکومت کو 2 سال ہو گئے. عثمان بزدار صاحب کے ابھی گئے کے معاملے کے باوجود بھی 2 سال انہوں نے نہ صرف یہ مکمل کر لی ہیں بلکہ اپنی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ بھی سامنے لے آئے ہیں. اور ہلالی صاحب اگرچہ کراچی میں موجود ہیں لیکن پنجاب حکومت کی کارکردگی کیسی ہے میں ذرا آج ان سے پہلے سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں. ہلالی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پنجاب حکومت جب شہباز شریف کے انڈر کام کر رہی تھی تو میں نے بڑا اکثر کراچی والوں کو دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا فیسینیٹ ہوتے تھے کہ لاہور میں یہ وہ پنجاب میں بہتر صورتحال ہے، کام ہو رہا ہے نسبت سندھ گورنمنٹ کے. لیکن اب بزدار صاحب کے آنے کے بعد آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ 2 فون کالز میں پتہ چل جاتا ہے کہ جنرل اوپینین کیا ہے. پہلے تو آپ آئیں کمپٹنسی پہ، سب کہتے ہیں کہ انکمپٹنٹ ہے اور ثبوت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 1 درجن چیف سیکرٹریز اور آئی جیز چینج ہو گئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اگر تمہیں پتہ ہی نہیں کس کو سلیکٹ کرنا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا کوالٹی کس میں ہونا چاہیے، آپ کی کیا کمپٹنسی ہے، ججمنٹ ہے؟ 0.
پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کیسا ہے، وہ بھی یہی جواب دے دیتا ہے. 12 لوگوں کو کی پوسٹ میں اس طریقے سے آپ لگاتے رہتے ہیں، کبھی لائرس کو، کبھی رشتہ داروں کو، وہ پوچھتے رہتے ہیں. اچھا پھر وہ پوچھتے ہیں اگنورنس، نالج. بھائی نالج کا تو یہ ہے کہ سنا ہے کہ کوئی پبلک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ یہ کرونا وائرس کاٹتا کیسا ہے. سنا ہے آپ نے یہ؟ سر یہ بات سنی ہوئی ہے لیکن یہ کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے، اس کی ریبٹل بھی ہے موجود. اچھا پھر ارے بھائی اوتھینٹک نہیں ہے تو لوگ تو مانتے ہیں. اٹ سجیسٹ مانے کہ کوئی کمپیٹنٹ آدمی یہ ایسے سوال نہیں نالجبل نہیں پوچھے گا، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ یہ نالجبل نہیں ہے. ایسے چیزیں جھوٹ بھی ہو ایکسکرائب کرتے ہیں اس کو. میں نہیں مانتا، میں صرف کہتا ہوں کہ لوگ کا دس از the level of کرتے ہیں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں. ایکچولی اس کا کیا ہاں اب جو لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا اب عمران خان صاحب ٹرسٹ نہیں کرتے کسی کو، سب کو پتہ ہے یا پتہ چل گیا ہے کہ آئی بی کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں ان کو، مثال کے طور پہ کہ ترین ایک دفعہ کہا تھا کہ میں کافلی کو جا کے ملنا چاہتا ہوں اور ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ گئے بات کرنے کے لیے، سنا ہے کسی نے کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک رپورٹ گیا کہ بھائی وہ ترین تو ان کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا آدمی چاہتا ہوں ایز چیف منسٹر پنجاب. تو اگر یہ سنا ہے یہ پہنچ گیا عمران خان کو تو ظاہر ہے وہ ریئیکٹ کیا. اس کے بعد کافلی گئے ملنے کے لیے مولانا صاحب کو دھرنے کے دوران، یہ بہانہ کہ ہم اس کو کہیں گے کہ ختم کرو. سنا ہے جب ادھر وہ پہنچے تو وہ کہنے لگے ان کو کہ تم بیٹھے رہو تھوڑی دیر اور بیٹھے رہو. وہ بھی عمران صاحب کو پہنچ گیا، اس لیے کہ آپ دیکھیں 1 سال تک تو وہ ملے ہی نہیں ہے چودھری برادران کو. کچھ فرق تو کچھ اس پہ زیادہ ہے، ظاہر ہے ان کو کچھ پتہ چلا ہوگا اور he has objected to it. So what I'm trying to say is اس قسم کی چیزیں ان کے پارٹیز میں ہو رہے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ چلیں یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، لیکن میں اس حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ چینجز لانا یا ملنا یا نہ ملانا یا پرسیپشن ہونا ایک الگ، ظاہر ہے یہ بھی امپورٹنٹ باتیں ہیں لیکن یہ ایک الگ چیز ہے. پرفارم کیا یا نہیں کیا وہ ایک الگ چیز ہے. باقی لوگ تو تنقید کرتے ہیں عمران صاحب، لیکن ان کے اپنے بھی لوگ بزدار صاحب پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو، اگر آپ مجھے 1 منٹ اور دے دیں تو میں کچھ چیزیں ضرور ایلیبریٹ کرنا چاہوں. میں کارکردگی رپورٹ پڑھی تھی، 7 یونیورسٹیز جو ہیں وہ مختلف بنائی جا رہی ہیں پنجاب میں. 9 ہاسپٹلز ہیں جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہیں. کووڈ میں پنجاب نے اچھا پرفارم کیا، اتنا بڑا صوبہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ چیزیں مینیجبل رہی ہیں. بہت سارے انڈر گراؤنڈ سسٹم، بارش کے پانی، یہ وہ اس طرح کی سچویشن نہیں بنی جیسے ہم نے کراچی میں دیکھی. تو کچھ چیزیں اچھی بھی تو ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ان-نیسیسریلی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. میں اب امید رکھوں کہ آپ مجھے بھی کھل کے بات کرنے دیں. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ ہلالی صاحب جو فرما رہے تھے نا سیکٹریز اور چیف سیکٹری اور آئی جیز کی تبدیلیاں، تو اس میں عثمان بزدار صاحب سے زیادہ ہلالی صاحب وفاق کا قصور ہے. عمران خان صاحب اسلام آباد میں بیٹھ کے پنجاب کو بھی چلانا چاہتے ہیں. اب یا تو وہ ایسا کریں، آئین میں ایسی کوئی ترمیم کروا لیں کہ ایک ہی شخص وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں عہدوں پہ براجمان ہو سکے، یا پھر ان کو چاہیے وہاں سے ریزائن دے کے پنجاب میں آ جائیں اور کر لیں. اب آ جاتے ہیں عثمان بزدار صاحب کی طرف. عثمان بزدار صاحب وسیم اکرم پلس ہیں جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے. ان کو جب یہ لائے تھے تو انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جناب یہ ایک پسماندہ علاقے سے ہیں، انہیں خود مشکلات کا پتہ ہے، یہ ایماندار ہیں اور یہ سارا کام کریں گے، تھوڑے سے ناتجربہ کار ہیں لیکن سیکھ جائیں گے. اب میں آپ سے عرض یہ کروں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اس دن یہ رپورٹ پیش کی ہے، 2 سال تقریب میں بھی تھے، میں خود شامل تھا، وہاں موقع پہ موجود تھا. انہوں نے جب خطاب کیا اور اپنی اس میں کی 2 سالہ کارکردگی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یعنی عثمان بزدار صاحب نے اور ان کی ٹیم نے شو بازی سے زیادہ کام پہ توجہ دی ہے. اب کن کاموں پہ توجہ دی ہے؟ تحریک انصاف سب سے زیادہ 3 کاموں کا کریڈٹ لیتی ہے. نمبر 1 وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بنا لیا. نمبر 2 وہ کہتے ہیں جی ہم نے صحت کارڈ، اور نمبر 3 وہ کہتے ہیں ہم نے پرو بزنس اقدامات کیے ہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں، آپ نے تو پتہ نہیں کتنی رپورٹ پڑھی ہے، میں نے وہ ساری رپورٹ پڑھی ہے اور آج میں نے بھی اچھی طرح دیکھیں، اس لیے میں نے چیزیں نکالی اور اس میں نے تو آج کالم بھی اپنا اسی پہ لکھا تھا.
ہلالی صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں کاموں سمیت جس کا پی ٹی اے کریڈٹ لیتی ہے، دوسرے بھی جتنے اقدامات ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیا جائے گا، اس کی یہ پلاننگ کر لی گئی ہے، یہ ہوگا، یعنی ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، ابھی عملاً اس پہ کچھ اس طرح سے ہوا نہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے جنوبی پنجاب الگ سیکٹریٹ بنانے کا، تو جناب آپ نے تو وعدہ کیا تھا جنوبی پنجاب الگ صوبہ بنانے کا، اب آپ اگر صوبہ نہیں بنا رہے تو کیا آئین اور قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح سے الگ سیکٹریٹ بنا لیں؟ اور پھر یہ کہ پہلے آپ نے کہا کہ ایک وہاں پہ ایڈیشنل آئی جی کا لیول کا افسر ہوگا، ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں جب پریشر زیادہ آیا تو آپ نے 15 مزید محکمے کر دیے۔ میرا پھر وہی سوال ہے کہ آپ ایک ہی صوبے میں کس طرح سے صحت کے، تعلیم کے، زراعت کے کتنے سیکٹریز بنائیں گے؟ اور پھر وہی بات کہ کیا آپ کو قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ اس کو کس طرح سے مینج کریں گے؟ دیکھیں عثمان بزدار صاحب شرمیلے ضرور ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وسیم اکرم پلس اپنے قبیلے کے سردار بھی اور سیاست کو سمجھتے ہیں، آپ ان کو اتنا ایزی نہ لیں، اسی لیے 2 سال نکال گئے۔ سن لیں، اصل میں چیز یہ ہے کہ یہاں پہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ عثمان بزدار صاحب ہی سارے ذمہ دار ہیں، ٹھیک، اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں۔ اور اصل یہ دیکھیں آپ کہ عثمان بزدار صاحب نے تاثر یہ دیا ہے کہ جس طرح ابھی ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کبھی چودھری نہیں چلنے دیتے، کبھی ترین صاحب نہیں چلنے دیتے، لیکن آپ کی یہ جو بات ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈر پروسیس ہیں، اور ابھی چونکہ ٹائم پورا نہیں ہوا گورنمنٹ کا، تو میں تھوڑا سا مارجن یہ بھی دیکھنا دے گا کہ جناب جب تک ٹائم مکمل ہو تب یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے یہ کر دیا، اس وقت تک ہمیں تھوڑا سا مارجن تو دینا پڑے گا۔ چلیں جناب ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو آج یوم دفاع بھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان اب جنگ ہوگی؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، آج یوم دفاع بھی ہے اور ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے، ہماری فوج بہت پروفیشنل ہے، لیکن کیا خطرات ابھی باقی ہیں؟ ہلالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خطے میں اوورآل تو انڈیا کے جو عزائم ہیں وہ بڑے جارحانہ نظر آتے ہیں، نہ صرف پاکستان کے لیے، دیگر ممالک کے لیے بھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پاک بھارت جنگ کے خطرات ہیں اور کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے انڈیا کی طرف سے؟ بالکل ہیں اور بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی اور ہمارا کوئی ایگزسٹنس ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ضرور لڑے گا اس لیے کہ اس کو اتنی بری شکست ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس نے دکھانا ہے، اور اپنے لوگوں کو، اس کے بی جے پی کو، RSS کو، مسلمانوں کو مارنا اور پاکستان کو تھوڑا سا دھکا دینا، وہ تو اس کے لیے الیکشنز جیتتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہندوستان کی۔ It is an entire billion people governed by hate، نفرت۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ اس لیے بھی کرے گا کہ چائنا کے ساتھ تو اس کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا، چائنا کے خلاف تو وہ کسی طریقے سے ہی جیت نہیں سکتے، اور ابھی سے ہی وہ کہنے لگ گئے ہیں بائی دا وے کہ ایک ایکشن ہوا ہے جس میں ہم نے ہائٹس پہنچ کے ہم جیت گئے ہیں اور چائنا کو بڑا شکست ہوا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کس کے بات کر رہے ہیں بھائی؟ چائنا از سٹنگ آن ہنڈریڈز آف اسکوائر مائلز آف ٹیریٹری، اور تم ایک ہائٹ کی بات کر رہے ہو، اور ادھر سے وارننگ بھی آ گیا چین سے کہ مت سمجھو کہ تم جیت سکتے ہو، ایسے سبق سیکھو گے کہ تم بھولو گے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خطرات ہیں۔ صاحب وقت بالکل ختم ہے ہمارے خلاف۔ میں ایک لاسٹ منٹ میں عمران صاحب کا بھی کامنٹ اس پہ لینا چاہ رہی ہوں۔ عمران صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے جو اس وقت غربت ہے، کووڈ ہے، یہ وہ 100 مسائل انڈیا کے ساتھ بھی ہیں، پھر بھی وہ یہ کوئی ایڈونچر ایسا کر سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ اور کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ بھی گرم ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہلالی صاحب نے کہا، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کوئی شرارت کر سکتا ہے، لیکن میں کوئی بڑی جنگ نہیں سمجھ رہا کہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے کتنی پروفیشنل ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہماری فوج کے سپوت جو ہیں وہ خود جاگتے ہیں، اس لیے ہم چین کی نیند سوتے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہیں، اور جو منہ کی کھانی پڑی ہے انڈیا کو آپ نے دیکھا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایک بڑی جنگ کی طرف آئے، لیکن شرارت وہ ضرور کر سکتا ہے۔ لیکن ایک مزید جو بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ چین کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے، اس پہ اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ شرارت کروں گا تو چین بھی ان کی، اگر اس کے پیچھے امریکہ یا کوئی اور قوت ہے تو ہمارے ساتھ چین بھی کھڑا ہے۔
اس لیے وہ یہ بھی بات یہ بھی اس کے ذہن میں ہے کہ ادھر سے چین بھی پھر اس کے خلاف کوئی کاؤنٹر کاروائی کر سکتا ہے. جنگ کشمیر کے مسئلے پہ ہو سکتی ہے لاسٹ ایک میں سمجھتا ہوں کشمیر کے مسئلے پہ جنگ شاید نہ ہو. اچھا چلیں جی، اسی پوائنٹ پہ ناظرین آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.